लोग आपकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं, तो अपने दिल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बना लेना, क्योंकि मैंने भी अपने दिल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बना लिया था। और वो मरहम जो लगाई थी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही तो लगाई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जी मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहीम। और जो दरूद इब्राहीम का मिरेकल मेरी ज़िंदगी में हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिस तरीके से दरूद इब्राहीम ने मुझे परेशानियों से, मुश्किलात से निकाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करम किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साथ दिया। और यकीन जानिए कि ऐसे ऐसे हर्डल ज़िंदगी में आए थे कि मुझे लगता था कि बस अभी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो अभी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे गिरने नहीं दिया। यहाँ तक हुआ कि लोगों ने मुझे ज़रूर गिराया और बस अल्लाह ताला ने संभाला। और अभी तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने संभाला हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गिरने नहीं दिया। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, लोग कभी कभी आपका बहुत बुरा सोच जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ये दुनिया जो है मकाफ़ात अमल है और दुनिया में ही हर इंसान ने सब कुछ भुगत के जाना है। लेकिन कोई नहीं जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर तुम गिरोगे तो तुम्हें मैं संभाल लूँगा। और जब तक हम गिरते नहीं हैं तो ऐसा होता है वाकई में कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई चीज़ों का एहसास नहीं होता। और अगर हम गौर करें कि जब आजमाइश कोई आती है तो वो हमें बदलने के लिए आती है, और बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारी ज़िंदगी चेंज हो रही होती है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो रहे होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी में काफ़ी कुछ बताया, अपनी डिप्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। सूरह दुहा वाली वीडियो में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, हाउ टू स्टे हैप्पी वाली वीडियो में भी मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरी अपनी जो स्टोरी है, लाइफ चेंजिंग स्टोरी, जिस तरीके से मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आई हूँ और जो कुछ परेशानियाँ मुश्किलात हुई मेरे साथ, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं जहाँ तक मुझे परमिशन थी। क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, आप लोग जब मुझे और हसनैन को इतनी सारी दुआएं देते हैं, वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इतनी ज़्यादा दोस्तें दे दी हैं, बहनें दे दी हैं, जिनके साथ मैं अपनी बात को शेयर कर सकती हूँ और आप लोगों से दुआएं ले सकती हूँ। लाइफ में एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि वाकई में मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, कि यहाँ तक हो जाता है ना इंसान, कभी कभी घर वाले भी फेड अप हो जाते हैं, घर वाले भी कहते हैं कि भाई अब बस कर दो या बस हो जाओ, उस चीज़ से निकल आओ, आगे मूव ऑन करो, लाइफ को आगे लेकर चलो। लेकिन इंसान नहीं मतलब उस चीज़ से निकल पा रहा होता। लेकिन आप लोगों ने मुझे उस चीज़ से निकाला, आप लोगों ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे आप सब लोगों से मिलवाया। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी में भी बोला था कि मेरी लाइफ का जो एक मिरेकल है वो आप लोग हो, जो मुझे आप सुनते हो, आप लोग प्यार करते हो नैनू और मुझे दुआएं देते हो। आप लोग मेरी ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा मिरेकल हो। आज मैं आप लोगों से सारी बात शेयर करूंगी दरूद इब्राहीम से रिलेटेड, जो बहुत ही खूबसूरत से अल्फाज हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और जो अल्फाज आप सुनेंगे आज ना, उन अल्फाजों में मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी, जितनी आज 27 ईयर्स की अगर मेरी एज है, तो वो सारी की सारी उन अल्फाजों में समाई हुई है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन अल्फाजों को आप ज़रूर गौर से सुनिएगा और मुझे बताइएगा भी कि ये अल्फाज जो हैं ये मैंने किस तरीके के लिखे हैं और किस तरीके के आपको लगे हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी जब वीडियो में शेयर करूंगी तो ऐसे अल्फाज हों जो मेरे अंदर से हों, मेरे अपने अल्फाज हों। और मैंने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी जो थी वो अपने पास रखी हुई थी कि जब भी मैं अपनी वीडियो शेयर करूंगी मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहीम से रिलेटेड, तो उसमें मैं आप लोगों से ज़रूर ये अल्फाजों को शेयर करूंगी। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस राज़ी हो जाए, यही मकसद है। और चली तो मैं अकेली थी, लेकिन काफ़िले बनते गए और आप लोगों ने साथ दिया कि आप लोग भी अपनी मिरेकल स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत बहुत अजर दें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहीं से आज के जो खूबसूरत अल्फाज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ, लोग चाहे जितने अच्छे क्यों ना हो, लोग छोड़ जाते हैं, पर मेरे प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। क्योंकि मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच्ची, मुखलिस और बेमतलब मोहब्बत करते हैं और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत से कभी भी दिल नहीं भरता। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं जो हमेशा हर मुश्किल में साथ देते हैं, हर गम में साथ देते हैं, हर हालात में साथ देते हैं, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इसीलिए वो साथ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर हाल में साथ होता है। और जो साथ है वो ज़िंदगी में कितनी भी आजमाइश क्यों ना हो, ज़ब्त भी टूट जाता है, हर उम्मीद टूट जाती है। और ऐसा भी लगता है आपकी ज़िंदगी का कड़वा सच बनकर कुछ लोग भी आपके सामने आ जाते हैं। जब सांसों के चलने की उम्मीद भी ख़त्म होने लगती है, तब लोग आपकी ज़िंदगी को
تنگ کر دیتے ہیں تو اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنا لینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنا لیا تھا، اور وہ مرہم جو لگائی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو لگائی تھی، کیونکہ میں تو بالکل ہمت ہار چکی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو سنبھالا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وہ لمحہ جب میں سسکتی تھی اس کیفیت کو جانتے تھے، بتائے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا تھا، اور ایسی بھی کیفیت ہوتی تھی کہ بن بتائے جب لب ہلتے بھی نہیں تھے، زبان چلتی بھی نہیں تھی، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ جاتے تھے۔ اگر آج ذرا سی ہم لوگ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، کیا ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا ہے، کیا ہمارے ساتھ کوئی معجزات نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنی طرف لانا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ہر طرف سے توڑ کر اپنے ساتھ دوستی کی طرف جوڑنا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اکیلا کر کر صرف اپنا دوست بنانا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں تہجد تک لانا ہو، اور تہجد کی جس کو توفیق مل جائے تو پھر سارے غم بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں 5 وقت کا نمازی بنانا ہو، جب دل کو لگتی ہے تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل جا لگتا ہے، اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو اپنا لیتے ہیں، دنیا کی ہر محبت مل جاتی ہے، لیکن پھر اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بس اب آپ کی ہی محبت چاہیے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے وہ بے پناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے حال، دلوں کے راز، اور جو آزمائشیں آتی ہیں وہ آپ کو بدلنے کے لیے آتی ہیں۔ تو جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن پاک میں تعلیم دی گئی ہے، وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ تم صبر کرو، حوصلہ رکھو۔ جو واقعات بتائے گئے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ کبھی بھی ہمت نہ ہارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کی اور مجھے درود ابراہیم کی توفیق دی، اور جو توفیق دی وہ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنا چاہوں گی۔ کچھ خوبصورت سے الفاظ جو میں نے بڑے دل کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ لکھے ہیں، اور کچھ میں نے آپ کو جیسے بتایا کافی پوسٹ تھی میرے پاس پڑی ہوئی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جب بھی میں اپنی درود ابراہیم کی میریکل سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ان پوسٹ کو، ان چیزوں کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے مجھے لازمی کامنٹ سیکشن میں ان الفاظوں کے بارے میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسے لگے ہیں، اور امید کروں گی کہ اگر آپ لوگ ذرا سے بھی پریشان ہوں گے، کہیں پر مایوس ہو گئے ہوں گے، اور کہیں پہ کچھ ایسا آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا، وسوسہ آیا ہوگا شیطان کی طرف سے کہ دعا کرنی چھوڑ دیتے ہیں، دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، میرے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں رہا، یہ سب کچھ تو ایسے ہی ہے، ویڈیوز شیئر کر رہی ہیں، یہ تو صرف آپ ہی بتا رہی ہیں ایسا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو میری پیاریوں، ہمت نہیں ہارنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اور اپنے کنیکشن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ بنانا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا اپنی تہجد میریکل سٹوری میں کہ جب تک انسان کو ٹھوکر نہیں لگتی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں ہو پاتا، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اور اگر ٹھوکر لگے بغیر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی ہمیں عقل دے دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی تم کدھر بھی چلے جاؤ، تم کچھ بھی کر لو، لیکن جو 5 وقت کی نماز میں سکون ہے، جو قرآن پاک میں سکون ہے، وہ تمہیں کہیں پر بھی نہیں ملنا۔ اور جو کچھ ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ پریشان ہیں تو آپ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ جیسے کہ میں جب پریشان تھی تو میں بھی ایسے ویڈیوز وغیرہ دیکھتی تھی، کبھی تو موٹیویٹ ہو جاتی تھی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بالکل سوچتی تھی کہ ایسا کب ہوگا، یہ سب میری پریشانی کیوں نہیں ختم ہو رہی، کیوں میری مشکلات ختم نہیں ہو رہی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اپنی استغفر اللہ والی ویڈیو میں بھی کہ میں نے ڈاکٹر اسرار کو بہت زیادہ سنا ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو بہت زیادہ سنا ہے، کافی لوگوں کو میں سنتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن ملتی تھی، جیسے ہی انزائٹی سٹارٹ ہوتی تھی، پینک اٹیک ہوتا تھا تو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی تھی، اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ سب کچھ اب میں کیا کروں۔ پھر سورہ دہا جو تھی، سورہ دہا نے میرا بہت ساتھ دیا، سورہ دہا سے میرے جو پینک اٹیکس تھے، جو مجھے انزائٹی ہوتی تھی وہ ختم ہوئی۔ اور بات تو یہی آتی ہے نا کہ جب ہم خود تو اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے زندگی میں کہ جب ہم اپنی اولاد کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہماری مشکلوں کو آسان کر دو، ہماری اولاد ہمیں تڑپتا ہوا اپنے سامنے نہ دیکھے، کیونکہ دیکھیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کے مائنڈ میں ہر چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ بہت بہتر کیا میرے حق میں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، یہی میں کہنا چاہوں گی۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا 70 ماؤں سے بھی کیا، اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس فائنینشلی بہت زیادہ کرائسس تھے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور میرے پاس اتنی فائنینشلی کرائسس تھے، البتہ ماشاءاللہ سے میری فیملی مجھے بہت سپورٹ کر رہی تھی، میرے جو بھائی تھے، میری بہنیں تھیں، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی عطا کرے،
ان لوگوں نے میری زندگی کے ہر لمحے میں میرا ساتھ دیا، مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، لیکن انسان کے اندر اپنی بھی ایک ایگو ہوتی ہے نا، تو وہ ایگو جو تھی نا وہ بڑی شدید قسم کی کوئی ایگو تھی میرے اندر، اور کسی سے کچھ کہنا نہیں، اپنی ضروریات کے بارے میں ذکر نہیں کرنا، بس خاموش رہنا اور یہی سوچتے رہنا کہ نہیں میں اپنی ذمہ داری یا اپنی چیز کسی کے اوپر کیوں برڈن بنوں، میں اپنی چیزوں کے بارے میں یا نینو کی چیزوں کے بارے میں کسی کو کیوں کہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز، دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ میں بار بار یہی لفظ استعمال کروں گی اپنی ویڈیو میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فزیکلی مینٹلی بہت زیادہ میں ڈسٹرب تھی، اور فزیکلی اس طرح کی ڈسٹرب تھی کہ مطلب اتنا زیادہ میں نے اپنے مائنڈ پر ایک چیز کو حاوی کیا کہ میری جو مطلب میں چل نہیں پا رہی تھی مینٹلی، تو آپ پوچھے ہی مت نا کہ مینٹلی کتنی زیادہ میں ڈسٹرب تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو سلامت رکھے، میرے بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا، اس نے مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، اور میرے بھائی جیسا بھائی اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو دے، جیسے میرے بھائی نے میرا اور میرے نینو کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو، میری بہنوں کو بہت ساری خوشیاں دے۔ دعائیں نکلتی ہیں نا جی جب کوئی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اور ایک دن اسی طرح میں نے عشاء کی نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز میں پڑھ کر اٹھی ہوں، تو 7 کمرے میں ایسے ہی گئی گزرتے ہوئے، تو وہ 7 کمرے میں ہمارے نا بہت بڑا سا مرر لگا ہوا ہے، تو گزرتے گزرتے اچانک سے اس مرر میں میری نظر پڑی اپنے آپ پر، اور میں نے خود کو دیکھا، اور میں نے کہا کہ یہ میں نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور میں اتنا زیادہ روئی، اتنا زیادہ روئی کہ میں نے واپس آ کے جانماز بچھایا، اور میں نے جانماز پر اپنے سجدے میں جو تھا نا وہ سر رکھ لیا، اور میں اتنا تڑپ تڑپ کے روئی اس وقت، اتنا تڑپ کے روئی کہ حسنین میرے پاس تھے، اور وہ پریشان ہو گیا بچہ کہ میری ماں کو کیا ہو گیا ہے، میری ماں کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب میں یہاں پر بس ہو گئی ہے نا میری، اب میں اور نہیں کر سکتی، مطلب انسان کی حالت ایسی ہو جائے، اور میرا مطلب انسان تب کہے نا کہ جب کسی کا کوئی قصور ہو، قصور بھی کچھ نہیں، میری امی کا انتقال ہوا، میری امی میرے سے بہت دور تھی، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا میں 11 ایئرس کی تھی، میرے فادر کی جب ڈیتھ ہو چکی تھی، تو میرے پاس نہ شیئرنگ کے لیے میری امی تھی، نہ میری بہنیں، کیونکہ بہنیں میری مطلب ماشاءاللہ سے میرڈ ہیں اور وہ اپنے گھروں میں ہیں، اب ہر چیز کے لیے تو انسان ان کو کال نہیں کر سکتا، اور بھائی ہیں، بھائی کی اپنی لائف ہے، بھائی کی اپنی لائف میں مطلب ان کی بزی شیڈیول ہر چیز، ان کو بھی پریشان نہیں کر سکتے، کیونکہ نا احساس بہت زیادہ ہے نا، احساس کی وجہ سے کافی کچھ پھر میں نے بھگتا بھی اپنی زندگی میں، کہ کافی زیادہ چیزیں احساس کرنے کی وجہ سے میری بہت زیادہ مجھے وہ بھی ہوا کہ مطلب جہاں پر مجھے نہیں بھی کسی کا کرنا چاہیے تھا اور وہاں پر بھی میں نے کیا، لیکن وہاں پر میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خراب کر دیا مینٹلی اور فزیکلی۔ لیکن پھر جب میں اس ٹائم بہت زیادہ رو رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سجدے میں نا مجھے ریپیئر کر رہے ہیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا اب کوئی حل دے دیں، اب کیونکہ میرے پاس ایک تو فائنینشلی اتنے زیادہ کرائسس ہو چکے ہیں، میں مطلب کسی کو کچھ کہہ نہیں پا رہی ہوں، مجھے اللہ پاک کوئی حل چاہیے، تو میں اللہ پاک سے اسی طریقے سے نا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تہجد کے ٹائم آپ باتیں کریں، دعا کریں، تو میں بس نا اس عشاء کی نماز میں نا، میں اس وقت عشاء کی نماز میں نا اس سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی، اور مجھے نہیں مطلب یاد پڑتا کہ میں نے کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، اور مجھے لگا کہ بس میں نے اپنے آپ کو مرر میں جب دیکھا نا تو میں ٹوٹ گئی تھی، میں بکھر گئی تھی، اور سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا، بے بس تھی، اور اللہ تعالیٰ بس ساتھ دے رہے تھے، تو بس اس ٹائم یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ بس اب کوئی حل چاہیے، اب اور نہیں ہوتا نا اللہ میاں، اب اور ہمت نہیں رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی، اس ٹائم بہت پریشان بھی ہوئی، اور اس کے بعد بس نا جب میں رات کو بیٹھی ہوئی تھی 11:30 کا ٹائم تھا، تو میں نے نا کھانا بھی نہیں کھایا اس ٹائم، بہت پریشان تھی اس دن، تو میں نے نا مجھے اچانک سے میری بہن کی کال آتی ہے، میری جو بہنیں ہیں نا وہ میری ماؤں کی طرح ہیں، تو وہ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح پالا ہے اور ہمیشہ میرا بچوں کی طرح ہی خیال رکھا ہے، تو میری بڑی بہن کی کال آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا دل پریشان ہو رہا تھا، کیا کوئی بات ہے، تم ٹھیک ہو؟ تو میں نے ان کو نا بس مجھے سمجھ نہیں، میں رونے لگ گئی، اور میں اتنا زیادہ روئی، میں نے کہا اور سوری جی اگر میں تھوڑا ہوں، کیونکہ ظاہر انسان اپنے جب ماضی میں جاتا ہے تو اسے تکلیف ہو جاتی ہے، تو اگر میں آج کی ویڈیو میں ایموشنل ہوں تو اس کے لیے میں معذرت بھی چاہوں گی۔ خیر میری بڑی بہن کی جب مجھے کال آئی تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بھئی، کیوں پریشان ہو، مطلب میں رونے لگ گئی، انہوں نے کہا نینو ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے گھر میں، کوئی پریشانی ہے، کوئی بات ہے، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، میری نا میں اب پریشان ہو گئی ہوں، مطلب میں اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہی ہوں، میں اس تکلیف سے نہیں نکل پا رہی، اور میں یہ کہہ رہی تھی ان کو کہ میرا قصور کیا ہے، مطلب جس طرح انسان نا کسی سے سوال کر رہا ہوتا ہے، اور اس ٹائم تو وہ پریشانی مجھے پریشانی لگ رہی تھی نا،
لیکن مجھے یہ نہیں احساس ہو رہا تھا کہ یہ پریشانی جو ہے یہ ایک نعمت ہے میرے لیے، اور اس نعمت نے مجھے بدل کے رکھ دینا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں تہجد کی نماز بھی پڑھ رہی تھی، لیکن اس ڈپریشن میں اتنی زیادہ جا چکی تھی کہ میں نماز بھی نا بس بہت پریشانی کی حالت میں پڑھتی تھی اور رونے لگ جاتی تھی۔ میری نماز کے الفاظ جو تھے وہ روتے ہوئے نکلتے تھے، میں پورا پورا جو میرا اسکارف ہوتا تھا وہ بھیگ جاتا تھا، اتنا میں روتی تھی، اتنی میں پریشان رہتی تھی۔ میری جو بڑی سسٹر ہیں انہوں نے بھی مجھے سنا، اس ٹائم میری بات سنی، اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر والے جو ہے نا آپ کو ڈپریشن کی حالت میں صرف سنیں، بے شک وہ کوئی بات نہ کریں، وہ کوئی جواب نہ دیں، لیکن وہ اگر آپ کو سن لیتے ہیں نا تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی۔ سن رہے ہیں ایسے لوگ، تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے پیرنٹس، اگر کوئی بھی آپ کو لگتا ہے ڈپریشن میں ہے، پریشان ہے، تو ان کے پاس جا کے بیٹھ کے بات کریں، لازمی بات کریں، اور یہ بات کہہ کے ان کو اکیلا مت چھوڑیں کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہ کریں، ان کی بات سنیں۔ خیر میری بہن نے تقریباً 10 منٹ بعد نا وہ میرے گھر آ گئیں، اور وہ میرے گھر آئیں تو انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، مجھ سے بات کی سے تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہو، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، نینو کی تمہیں کچھ بھی ہے ہم تم سب کچھ کریں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیوں پریشان ہوتی ہو۔ اصل دکھ ہوتا تھا وہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنی امی کو بھی آخری ٹائم پر مطلب نہیں دیکھ پائی، اور ان کو غسل کے بعد میں نے دیکھا تھا، تو جب وہ جا چکی تھی نا تو پھر واپس تو نہیں آ سکتی تھی وہ، تو اس بات کی بھی تکلیف تھی، اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ان کو میں کہاں سے لے کے آؤں، کہ کاش ایک بار میں ان کو گلے لگا سکتی۔ 2.5 سال پہلے میں بس ان کو آخری بار ایک بار گلے لگایا تھا، اور وہ فیلنگ آج بھی مجھے آتی ہے، اور وہ جو فیلنگ تھی نا وہ مجھے میری بڑی سسٹر سے اس دن آئی جب انہوں نے آ کے مجھے گلے سے لگایا، اور انہوں نے کہا اچھا بالکل تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا نا، فکر نہیں کرنی، اور نینو کی تو فکر کرنی نہیں ہے، بس تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تم اپنی صحت پر توجہ دو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو، آگے بڑھو۔ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے مجھے یہ یوٹیوب کی نینو کی ویڈیوز کا بھی سجیشن دیا تھا کہ تم اپنے مائنڈ کو بزی کرو، تھوڑا سا اپنے دل کو ادھر ادھر بہلاؤ نا، نینو کی ویڈیوز بنایا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا تمہیں نینو دی ہے، شاید اسی نے تمہاری زندگی کا سہارا بننا ہے، بس تم اسٹرانگ ہو جاؤ، دیکھو تم اس کے لیے ویک نہیں ہو نا۔ تو خیر میں نے پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پاک سب بہتر کریں گے۔ میری بہن نے مجھے اس ٹائم بولا کہ دیکھو تم نا درود ابراہیم پڑھنا شروع کرو۔ میں نے کہا کہ اس ٹائم انسان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا، انسان کہتا ہے کہ بھئی دیکھو وہ بات بتاؤ جو میں سننا چاہتی ہوں، جو انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ خیر میں نے ان کو کہا کہ اچھا آپ ہی میں پڑھنا شروع کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ تم درود ابراہیم بے شک 21 مرتبہ پڑھنا شروع کرو، لیکن تم نے پڑھنا ہے، تم پرومس کرو میرے سے نا، اور جب تم پڑھ لیا کرو گی تو تم مجھے نا ایک میسج سینڈ کرو گی کہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا چلیں ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ کہتی تم دیکھنا، کیونکہ ان کی اپنی لائف میں نا بہت کچھ جو چینج ہوا ہے نا وہ درود ابراہیم سے ہوا ہے، اور میں ان سے بھی کہوں گی کسی دن کے واقعے کے ساتھ شیئر کریں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نا، انہوں نے اسی طرح بولا، انہوں نے کہا تم میری بیٹی ہو نا تو تم نے درود ابراہیم بس پڑھنا ہے نا۔ تو میں نے اس کے بعد ان کی بات سنی، میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا، اور اسی رات جب اپنے گھر چلی گئی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پچھلے کافی عرصے سے، کافی سالوں سے میں تہجد کی نماز پڑھتی تھی، تو ایسے میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں کی، سب کچھ کہا کہ اللہ پاک آج اس طرح ہوا، یہ ہوا میرے ساتھ، اور مجھے میری بہن نے درود ابراہیم کا بھی بتایا، بھی پڑھنا شروع کروں گی تو اللہ تعالیٰ آپ میرا ساتھ دیں۔ ہو سکتا ہے جو میں نے عشاء کی نماز میں اتنا میں تڑپی ہوں، اتنا میں مطلب پریشان تھی، تو ہو سکتا ہے درود ابراہیم جو ہے یہ آپ کی طرف سے ہی تحفہ ہے میرے لیے نا، مجھے آپ نے بتایا ہے کہ درود ابراہیم سے ہی حل ہے نا ہر چیز کا۔ پہلی بار جو درود ابراہیم پڑھا تھا وہ 141 مرتبہ پڑھا تھا، مطلب 141 مرتبہ پڑھا تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے پڑھتی گئی، کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کبھی کبھی شیطان جو ہوتا ہے وہ ہم پر حاوی ہوتا ہے، اور شیطان کہتا ہے بس کر دو بس کر دو نا، لیکن شیطان کی آپ نے سننی نہیں ہے نا، شیطان کی اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کو شیطان اور ورگلائے گا، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور جہاں پر شیطان آپ پر حاوی ہو رہا ہو تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی تم ہٹ جاؤ، میرا کنیکشن ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنائیں۔ میں نے دعا کرنی کبھی بھی نہیں چھوڑی، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تب بھی دعا کرنی نہیں چھوڑی، دعا میری زندگی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میں جب سجدہ ادا کرتی ہوں تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ پاک میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ آج یہ سجدہ میں آپ کے سامنے ادا کر سکتی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت کرم ہے۔ میں نے پھر درود ابراہیم کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا شروع کر دیا، اور چلتے پھرتے بھی میں نے پڑھتے رہنا، اور ویسے بھی میں نے پڑھنا، لیکن تہجد کے وقت نا میں نے لازمی 100 مرتبہ تو لازمی میں نے پڑھنا، اور پھر آہستہ 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 تعداد کو میں نے بڑھا دیا،
اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا مجھ پر. سسٹر ہیں، انہوں نے مجھ سے روزانہ پوچھنا کہ بھئی بتاؤ درود ابراہیم پڑھا تھا. میں نے کہا جی پڑھا ہے، بالکل پڑھا ہے. اور اکثر سے وہ مجھے کہتی تھی کہ جس کاؤنٹر پہ تم پڑھتی ہو نا اس کی مجھے پکچر سینڈ کرو نا. مطلب ان کو ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے درود ابراہیم کی طرف آ جائے، پڑھنے لگ جائے. تو میں ان کو پھر پکچر بھی سینڈ کرتی تھی تو وہ خوش ہو جاتی تھی، وہ دعا دیتی تھی دیکھنا تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا. تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مدد کی ہے. میں درود ابراہیم پڑھتی تھی، آہستہ مجھے نا پھر احساس ہوا کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میرے لیے پھر وسائل بنائے، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور حسنین کے لیے وسائل بنائے کہ میں نہیں سوچ سکتی تھی. جہاں میں سوچتی تھی کہ میں اپنے بچے کا ایک ڈریس لوں گی اور ایک پھر تقریباً 4-5 مہینوں بعد لے لیا کروں گی، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی بھی اسٹرانگ کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کی. اللہ تعالیٰ نے میرے نینو کا مجھے احساس دلایا کہ واقعی میں اللہ پاک نے جو نینو دی ہے نا مجھے، میری زندگی کا سب سے بڑی بلیسنگ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگ لازمی نینو کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دیں اور اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے سب کو. اور نینو کی پھر مسکراہٹ سے میں نے مسکرانا سیکھا. اور نینو نے جب مجھے، لوگ کہتے ہیں نا کہ مائیں بچوں کو چلاتی ہیں، تو نینو نے جب میری انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا اور نینو نے مجھے بتایا کہ مما یہاں پر آپ نے سٹیپ لینا ہے اور یہاں پر آپ لے سکتی ہو سٹیپ، اور وہاں پر میں نے سٹیپ لیا. میں فرسٹ ٹائم گروسری کے لیے گئی اور جب سٹیئر پہ میرے سے پاؤں نہیں رکھا جا رہا تھا تو میرے نینو نے نا اس ٹائم ماشاءاللہ میرے نینو نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے نینو نے کہا کہ مما آپ کر لو گے نا، آپ رکھو نا، فٹ رکھو، میں آپ کے ساتھ ہوں. نینو نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے نا میری فنگر کو پکڑا اور مجھے اس نے سہارا دیا اور مجھے اس نے آگے بڑھایا. اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے واپس مجھے کھڑا کر دیا. لوگوں نے گرایا، اللہ نے سنبھالا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی گرنے نہیں دیتے. پر لا کر چھوڑا تھا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، پیرنٹس بہن بھائی بھی اپنی اپنی لائف کے بیزی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا اور اس کے بعد سب کچھ بہتر ہو گیا. اور بس اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، اور بہت مشکل سے آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور اس کے بعد میں بس آپ لوگوں کی میریکل سٹوریز کو شیئر کروں گی اور دعا یہی کروں گی کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں. اور جو مشکلات اور جو ہرڈلز میری لائف میں آئے ہیں، جو کچھ سروائیو کیا ہے میں نے، تو وہ کسی کی لائف میں نہ آئے، کسی کی لائف میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے بہت نیک نصیب کریں اور سب کے لیے آسانیاں ہوں. اور بس پھر میں نے اس کے بعد نا درود ابراہیم سے میرے دل میں ایک بات آتی تھی کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے تم ان کو معاف کر دو. تو بس اللہ تعالیٰ اور میرے پھر ایک بات ہے، پھر وہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی ہے وہ ڈسکشن ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کو میں نے سب کچھ کہا. یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ درود ابراہیم آپ پڑھیں. اگر آپ فائنینشلی پریشان ہیں، اگر آپ فزیکلی پریشان ہیں، مینٹلی پریشان ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، آپ درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں، اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح راستے بناتے ہیں. تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نا، آپ لوگوں کو جواب آئیں گے اور یہ کنیکشن بن جائے گا. اور پھر کچھ لوگ آپ سے کہیں گے کہ بھئی تم کیا اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتی رہتی ہو، تم کیا اللہ سے باتیں کرتی رہتی ہو. پھر وہ آپ کو اور ایک اللہ سے رابطہ بن جاتا ہے اور آپ کا دل کرے گا کہ آپ تنہائی میں نماز پڑھیں. آپ کا دل کرے گا کہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے، بس آپ ہوں اور اللہ کی ذات ہو. اس ٹائم آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. جب آپ کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہو جائے نا، آپ کو خود اس بات کا، جو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں سکون آئے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ اپنا غم کسی کو بتائیں. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ شیئر کریں. بس آپ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی ہوگی آپ کے ساتھ. تو بس الحمدللہ الحمدللہ مشکل وقت تھا، گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ آگے بھی ساتھ دیں. اور پھر میں کہوں گی کہ یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے، یہ صرف میں نے اس لیے بنائی کہ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بہن اگر میری سچویشن سے گزر رہی ہے تو اس کو ہمت اور حوصلہ ملے اور ہمت نہ ہارے، ہمت نہیں ہارنی. اور رونا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رونا ہے، اللہ تعالیٰ کو باتیں سنانی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سجدہ جا کے کرنا ہے اور اس میں خوب رو، خوب رو. اپنے منہ کو تکیے میں چھپا کے نہیں رونا. جیسے ہی رونا آئے جانماز بچھا کے رونے لگ جاؤ. جانماز جب بچھا کے رو گے تو سکون بھی ملے گا، حل بھی ملے گا. اور پریشان بالکل نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنی ہے. کسی کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ تو حل نہیں نا کہ ہم ہمت ہار جائیں اور ہم کہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہے. تو بس اپنے بچوں کے لیے اسٹرانگ ہو، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو، اپنے بچوں کے لیے سوچو کہ آگے بڑھنا ہے، آگے کچھ کرنا ہے. اور میری پیاریوں، جب تک میری زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ساتھ ہے. باقی میری پیاریوں،
اللہ تعالیٰ بہت نیک نصیب کریں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگ میری زندگی کی بہت پیاری بلیسنگ ہو، اور اس لیے میں آپ لوگوں کو پیاریاں کہتی ہوں۔ جو جو مجھے سنتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، میں اس قابل بھی نہیں ہوں، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جس طریقے سے مجھے قرآن پاک کا ترجمہ میں سیکھ رہی ہوں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا۔ اور بس الحمدللہ الحمدللہ اب جب نماز پڑھتی ہوں، کم از کم اتنا پتہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہی ہوں اس کا مطلب کیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے میں ان الفاظوں کو بیان کر رہی ہوں ان کا مطلب کیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ان سب باتوں کو سمجھایا اور زندگی کا اصل مقصد سکھایا کہ بس اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، اور بس قرآن پاک میں سکون ہے، 5 وقت کی نماز میں سکون ہے۔ اور فجر کی نماز کا تو پھر ایک الگ ہی مزہ ہے نا، جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور ہلکی ہلکی روشنی کا آپ انتظار کرتے ہو، اس کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہو، مغرب کی نماز کے بعد آپ نوافل ادا کریں، مطلب جو آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں آپ وہ کریں۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آگے رمضان آ رہا ہے، کوشش یہی کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں، انسٹا پر لائیو بھی آؤں، یہی کوشش کروں گی۔ آپ لوگوں نے اگر انسٹا پہ مجھے نہیں فالو کیا ہوا، نیو آئی ڈی ہے انسٹا کی، اس پہ آپ مجھے فالو بھی کر لیں، تو جو آپ کی بات ہوا کرے آپ لوگ کر لیا کریں۔ میسیج کا رپلائی میں ضرور دیتی ہوں، تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہوتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے، رپلائی دینے میں مشکل ہو جاتی ہے، تو میری پیاریوں میں رپلائی ضرور دیتی ہوں، کیونکہ ایک ٹائم پہ میں بھی ویڈیوز میں بہت کامنٹ کرتی تھی اور مجھے رپلائی بھی نہیں مل رہا ہوتا تھا، اور میں کہتی تھی اللہ میاں کوئی رپلائی نہیں دیتا، کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی سنتا نہیں ہے۔ لیکن پھر سمجھ آئی کہ لوگوں کو تو سنانا ہی نہیں، ہم نے تو سنانا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں ساتھ دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حل دینا ہے۔ تو میری پیاریوں، نماز 5 وقت کی کبھی نہیں چھوڑنی، دعا کرنی کبھی نہیں چھوڑنی، لوگوں نے درود ابراہیم کو آج سے آپ لوگ بھی یہ بات سوچ لو کہ لازمی آپ لوگ 11 مرتبہ پڑھو، 21 مرتبہ پڑھو، 41 مرتبہ، جتنا آپ نے پڑھنا ہے، جتنا آپ کے لیے آسانی ہے، آپ درود ابراہیم کو پڑھو، اپنی زندگی میں شامل کر لو، آپ درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اور اس کے بعد آپ درود ابراہیم کے میریکلز دیکھو آپ کی زندگی میں کیسے ہوتے ہیں، اور کیسے آپ سوچو گے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ میاں کتنی بڑی آپ کی بلیسنگ ہے کہ اس غم سے میں گزری ہوں تو آج میں آپ کے قریب ہو گئی ہوں۔ اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش کے بھی قابل سمجھا، واقعی میں یہ بات بالکل سچ ہے، اصل آزمائش کے تو ہم قابل ہی نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانی کا بھی وعدہ کرتے ہیں، بے شک بس آپ قرآن پاک کو جب سمجھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی ہر بات کا جواب آپ کو مل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، کوئی آج کی ویڈیو میں غلطی کوتاہی ہوگی ہو، آپ لوگوں کو بھی کوئی بات نہیں سمجھ آئی، اور میں معذرت بھی چاہوں گی اس چیز کے لیے کہ میں اپنے آنسوؤں کو نہیں کنٹرول کر پائی، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ آج کی ویڈیو کو نا میں ایڈٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن یہی میں نے سوچا کہ جو بات ہے وہ تو سچ ہے نا، وہ میں جتنی بار بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایڈٹ بھی کر لوں گی، لیکن جو فیلنگز ہیں ان کو میں کس طریقے سے کنٹرول کر پاؤں گی۔ تو میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں، اور پلیز جج نہ کیجیے گا، جج کرنے والی ذات جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ میں پھر کہوں گی میں بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ تعالیٰ بس راضی ہو جائیں، یہی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں، تو میری پیارے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے بہت بہت نیک نصیب ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں فرمائے ان کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، میری شہزادیوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھو، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو، اللہ حافظ۔